अपने सियासी मुखालफीन को भी वास्ता देने की कोशिश की कि आए सब मिलकर ब्रॉडशीट की बात करते हैं और खुदा के लिए 400 अरब की चीनी चोरी, 225 अरब के आटा चोरी, 122 अरब की LNG चोरी, 500 अरब से ज़ायद दवाइयाँ चोरी मुल्क की जो हो गई, उनके बारे में कोई बात ना करे। और कोई मेरे 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स जो केस नवंबर 2014 से ज़ेरे इल्तवा है, उसकी कोई बात ना करे। तो इमरान साहब, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी चोरी, अपनी करप्शन और एक आमिर की मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश को अपने NRO के लिए इस्तेमाल करें। आजकल इमरान साहब सुबह उठते हैं तो उन्हें कोयटा के अंदर जो शहादतें हुई उनकी याद नहीं आती। आज सुबह जब उठते हैं तो मुल्क की आटा, चीनी, रोटी, दवाइयाँ चोरी हो गई, गैस, बिजली चोरी हो गई, उसकी याद नहीं आती। क्योंकि आज अपनी चोरी पकड़ी जा रही है, क्योंकि आज अपने NRO लेने के लिए तरले और मिन्नतें हो रही हैं। तो ब्रॉडशीट, अब ब्रॉडशीट की क्या कहानी है? अगर थोड़ी सी भी शर्म हो, थोड़ी सी भी हया हो, थोड़ा सा भी एहसास हो, कोई मॉरलिटी हो, तो ब्रॉडशीट ने एक आमिर और आपके खिलाफ चार्ज शीट दी है। पहले बात कर लेते हैं परवेज मुशर्रफ साहब की। और ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान के उस फरसूदा निज़ाम को बेनकाब किया है, उसका मुंह काला किया है, जो आमिर और निज़ाम को इस्तेमाल करके मुंतखब वज़ीर आज़मों के खिलाफ साजिश होती रही है। सबसे पहले तो कुछ चंद हकाइक। परवेज मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तानी 600 करोड़ रुपए एक प्राइवेट फर्म को दिए जो उस वक़्त 6 महीने पहले रजिस्टर हुई थी। 600 करोड़ रुपए। और क्यों दिए? वो इसलिए दिए कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, जो उस वक़्त मुंतखब था, जिसको हटाया गया, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए 600 करोड़ रुपए दिए कि इसके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाओ एक प्राइवेट कंपनी को। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहती कि क्या प्रोसेस था, क्योंकि उसका जवाब नहीं आएगा। वो जवाब मुल्क की तारीख़ में 72 साल में कभी नहीं आए। लेकिन उस वक़्त दिया गया एक प्राइवेट फर्म को। और पाकिस्तान की आवाम के इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि उस वक़्त उस कंपनी को रजिस्टर हुए 6 महीने हुए थे। उसको 600 करोड़ रुपया दिया गया और उसके बाद उनको कहा गया कि नवाज शरीफ के बगैर के लिए केस बनाए जाएं। वो कागज़ ज़रा दे दें। जो हकाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपको बताने के लिए। और एक ऐसी कंपनी बनाई गई जो उस वक़्त 600 करोड़ रुपए देकर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, और एक लिस्ट दी गई कि इन लोगों के ख़िलाफ़, ये मेरे सियासी हरीफ हैं, इन लोगों के ख़िलाफ़ केसेस बनाए जाएं। और उस वक़्त जब मुशर्रफ साहब की काबीना बनी तो उस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी थे जो उस वक़्त उनके वज़ीर बन गए। तो मुशर्रफ साहब ने ब्रॉडशीट कंपनी को कहा कि इनके नाम उस लिस्ट से निकाल दें। और 600 करोड़ मुशर्रफ ने अपनी जेब से नहीं दिए। 600 करोड़ पाकिस्तान के टैक्स पेयर मनी था जो उस वक़्त के आमिर ने जमहूरियत के ख़िलाफ़ और मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। और जो वज़रा उस वक़्त मुशर्रफ की काबीना के हिस्सा बन गए, उस लिस्ट में से उनको निकाल देने का हुक्म जारी हुआ और उनके नाम निकल गए। तो उस वक़्त भी नैब के ज़रिए कुछ नैब ज़ादे बने और कुछ नैब ज़दा बने। आज भी नैब न्याजी गठजोड़ की स्टोरी तो आपके सामने है, लेकिन मैं बात को उस आमिर परवेज़ मुशर्रफ पे रखना चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद नैब के और पाकिस्तान की जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स थे
اس کے اندر یہ تحریر ہوا کہ ریکوری ہو گئی، اربوں خربوں کی ریکوری ہو گئی. اور اس وقت کیونکہ پرویز مشرف کو یہ پتا تھا کہ میں نے جھوٹ بول کر، میں نے جال سازی کر کے، میں نے ایک جعلی کمپنی کو جو 6 مہینے پہلے رجسٹر ہوئی نواز شریف کے لیے استعمال کیا اور ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جس کی لسٹ فلٹر ہو کر براڈ شیٹ کو دی گئی. تو پرویز مشرف نے بھی وہ $25 ملین جو 400 کروڑ روپیہ بنتا ہے، جو کلیم ہے براڈ شیٹ کا، اس کو نہیں دیے کیونکہ وہ ریکوری نہیں ہوئی تھی. وہ جھوٹ بولا گیا تھا، وہ جال سازی کی گئی تھی، وہ ایک جعلی کمپنی کو ہائر کیا گیا تھا. اور اس کے بعد پرویز مشرف نے بھی وہ $25 ملین 400 کروڑ جو بنتا ہے وہ نہیں دیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. پیپلز پارٹی نے بھی نہیں دیا، PMLN کی گورنمنٹ میں بھی کلیم نہیں ہوا. لیکن کچھ ایسے مذاکرات جو عمران صاحب کے حکم پر شہزاد اکبر نے براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ کیے. اور آپ کی انفارمیشن کے لیے میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ شہزاد اکبر جو مذاکرات براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ اس وقت کر رہے ہیں وہ کسی لیگل کانٹریکٹ کے ذریعے نہیں کر رہے. اس وقت نیب اور براڈ شیٹ کے درمیان کوئی سرکاری کانٹریکٹ موجود نہیں ہے. اور اگر مان لیں کہ ریکوری ہوئی اور اس کے لیے آپ نے $25 ملین 400 کروڑ روپیہ ٹیکس پیئر منی آپ نے براڈ شیٹ کمپنی کو دیا جو اس وقت ایک عامر نے پاکستان کے ملکی خزانے کے اندر سے ٹیکس پیئر منی ادا کی تھی اور وہ آپ نے آج ادا کیا. شہزاد اکبر صاحب کے مذاکرات اور براڈ شیٹ اگر مان لیا جائے، اگر میں تھوڑی دیر کے لیے مان لوں ایک مضحکہ خیز بیان، تو پھر یہ بات بھی ماننی پڑے گی جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک جنرل بھی اس مذاکرات میں شامل تھا اور اس نے کہا ہمیں اس میں سے کتنا حصہ دو گے. $25 ملین جو کہ 400 کروڑ بنتا ہے، اس نے کہا کتنا حصہ دو گے. تو اس بیان کو بھی مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اور جو $25 ملین ہے وہ کس سرکاری خزانے میں، وہ جو ریکوری پہلے جو کلیم کر رہا ہے براڈ شیٹ، جو ریکوری ہوئی وہ کس سرکاری خزانے کے اندر جمع کرائی گئی. اور اس کے بعد جو نیب کی فائلوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہر روز کہا جاتا ہے، اگر آپ پریس ریلیز دیکھیں اتنے ارب کی ریکوری ہو گئی، اتنے ارب کی ریکوری ہو گئی، تو وہ ریکوری نیب نیازی گٹھ جوڑ کے پرائیویٹ اکاؤنٹس میں جا رہی ہے. اور اسی طرح یہ ریکوری کس اکاؤنٹ میں سرکاری خزانے کے ایڈ ہوئی. اس وقت مختصر بات یہ ہے کہ سوالات عمران صاحب آپ کو صبح اٹھ کر نہیں کرنے چاہیے، سوالات آپ سے ہونے چاہیے کہ آپ نے ملک کا 400 کروڑ $25 ملین اس جھوٹ پر، جو پہلے پرویز مشرف صاحب کی باقیات تھیں جو کہ 600 کروڑ روپے تھے، جو پاکستان کے ٹیکس پیئر منی سے دیے گئے، کس قانون کے تحت دیے گئے، کس پروسیس کے تحت دیے گئے، اور آج یہ جھوٹ کے اوپر شہزاد اکبر صاحب کس مینڈیٹ کے ذریعے. اور کل اگر آپ ان کا بیان دیکھ لیں براڈ شیٹ کمپنی کا تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ مایوس کن ہے شہزاد اکبر صاحب اور نیب کا رویہ اور ان کی پرفارمنس. اور انہوں نے کہا کہ کسی نے رابطہ نہیں کیا شریف فیملی سے. اور اس وقت شریف فیملی جب نیب اور براڈ شیٹ کا کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہے تو شریف فیملی کیوں رابطہ کرے گی براڈ شیٹ سے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ ترلے واسطے جو میں نے شروع میں بات کی، یہ ترلے واسطے اس لیے کیے جا رہے ہیں کیونکہ آج پہلے اس عامر نے 600 کروڑ ارب کا نقصان پہنچایا، آج 400 کروڑ روپے عمران صاحب نے ادا کیے کیونکہ آج بھی ایک آمرانہ سوچ ملک کے اوپر مسلط ہے. اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ $25 ملین آپ کو دیتے ہیں تو اس میں ہمیں 25%
हिस्सा दिया जाए, 50% हिस्सा दिया जाए। ये वहां मुज़ाकरात किए जा रहे हैं शहजाद अकबर की तरफ से, ये नेगोशिएशन हो रही है कि हम मुल्क का पैसा उस जालसाजी पे, उस झूठ पे आपको अदा करते हैं। आप हमें बताएं कि आप हमें कितना हिस्सा देंगे, हमें कितनी कमीशन देंगे। और ये इसलिए दोबारा से ये ब्रॉड शीट का एक स्पाइरल, ना इमरान साहब, अब ये नहीं हो सकता। अब अवाम जानना चाहती है कि शहजाद अकबर क्या मुज़ाकरात कर रहे थे, उनको पब्लिक किया जाए। वो जानना चाहती है कि कितना हिस्सा, कितनी कमीशन मांगी गई। वो जानना चाहती है कि एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो कि परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ 600 करोड़ रुपए क्यों उस वक्त एक प्राइवेट कंपनी को दिए, किस कानून के तहत, और जिसकी जीरो रिकवरी हुई, जो वो खुद कह चुके हैं, जो परवेज मुशर्रफ बयान दे चुके हैं। तो ये एक और बात कि विक्टिम कार्ड, इमरान साहब कहते हैं एनआरओ इस्तेमाल लेने के लिए और विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। तो इमरान साहब, ब्रॉड शीट ने तो आपका, नैब न्याजी गठजोड़ का, आपके मुशीरों का और परवेज मुशर्रफ के एहतसाब का मुंह काला कर दिया है। लेकिन अब जो एहतसाब आपसे मांगा जा रहा है, जो हिसाब आपसे मांगा जा रहा है, जिनके ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्ज़ाम और एनआरओ का आप लगा रहे हैं, वो अपने 40 साल का, अपने घर वालों का, अपना, और आपने जिन जिन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए वो सब 2.5 साल से और नवाज शरीफ 4 साल से अपना हिसाब दे चुके। आपकी तरह एहतसाब कमीशन को खैबर पख्तूनख्वा में ताला नवाज शरीफ ने नहीं लगाया। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा कि ये एहतसाब होना चाहिए। आपकी तरह नवंबर 2014 फॉरेन फंडिंग केस, 23 फॉरेन फंडिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर चुका है गैर कानूनी, इल्लीगल, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, जो नवंबर 2014 से ना इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती है, ना फैसला आता है। एनआरओ आप मांग रहे हैं, जो अपने एटीएम्स के लिए 400 अरब की चीनी में डाका डाला। कमीशन रिपोर्ट में ना वजीर आज़म पेश, ना वुज़रा पेश, जिनके साइन से, जिनके फैसलों से ये 400 अरब का डाका डला। सवाल आपसे हो रहा है कि 14,000 अरब कर्जा लिया गया 2.5 साल में, जिसको मनी लॉन्डर कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग तो पाकिस्तान की तारीख की आज हो रही है। 14,000 अरब मनी लॉन्डर, 400 अरब आटे में मनी लॉन्डर, 225 अरब चीनी में मनी लॉन्डर, उसके बाद 122 अरब एलएनजी में मनी लॉन्डर्ड, 500 अरब दवाइयों में मनी लॉन्डर्ड। और ये भी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है इमरान साहब। ये वो करप्शन के स्कैंडल्स हैं जो पिछले 2.5 साल में, और जवाब एक भी नहीं। और उस कुर्सी पर बैठकर एनआरओ की तलाश आप कर रहे हैं। अलीमा बाजी, जिसकी सिलाई मशीनें अरबों रुपए के कपड़े सीती है सालाना, वो पिज्जा कंपनियां जो 52 कंपनियां बनाते हैं और अरबों का कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, एक सरकारी अफसर जो उस कुर्सी पर बैठकर एनआरओ मांग रहे हैं और उन इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका जिक्र आपने अपनी ट्वीट में किया है। ये $25 मिलियन ब्रॉडशीट का 400 करोड़ रुपया पाकिस्तानी जो मनी लॉन्डर हुआ और मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमें कितना हिस्सा देंगे, हमें कितनी कमीशन देंगे। और उसके बाद जो बेइज्जती हुई, जो जग हसाई हुई, जो एम्बैरसमेंट हुई, जब पाकिस्तान के हाई कमीशन यूके में जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा। लेकिन बेशरम लोगों को इसका एहसास नहीं है, जो दोनों हाथों से मुल्क को लूट रहे हैं, क्योंकि ये वही साजिशें हैं जो 72 साल से जारी हैं, कभी परवेज मुशर्रफ की शक्ल में, कभी इमरान खान की शक्ल में, कभी सिलेक्टेड की शक्ल में, और कभी खुद एक आमिर मुल्क को दोनों हाथों से लूटता है और एक फसाड क्रिएट करता है कि ये उस वजीर आज़मों और उन सियासी हरीफों के खिलाफ केसेस हैं और करप्शन है।
اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا پلنڈر کیا جا رہا ہے کنٹری کو، تو جو 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے پیسے منگا کے ملک کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، اور اس وقت ایک مشرف اور آج عمران خان کی شکل میں ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ وہی 72 سال کی سازشیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو آج پاکستان کی عوام خمیازہ بھگت رہی ہے۔ یہ وہ مافیا ہے جو وزیر اعظم کے دائیں اور بائیں بیٹھ کر ملک کو لوٹ رہا ہے، جس کے لیے این آر او کی بھیک مانگی جاتی ہے، جس کے لیے اب وزیر اعظم یہ سوال جب پوچھے جا رہے ہیں تو وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم براڈ شیٹ کا ٹویٹ کرتا ہے۔ وہ براڈ شیٹ کا ٹویٹ تو آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ آج آپ کو انویسٹیگیشن کال کرنی چاہیے تھی، کیونکہ آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے اپنے دائرہ کار سے اور اس کرسی سے ہلنے کی جو اینک بیٹھ کے آپ تصویریں ریلیز کرتے ہیں، آپ کو تو اس کرسی سے ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ کو تو انویسٹیگیشن کال کرنی چاہیے تھی پرویز مشرف کے خلاف، جس نے ملک کا 600 کروڑ روپیہ، اور آج آپ نے ملک کا 400 کروڑ روپیہ حوالے کر دیا۔ کتنے بچے پڑھائی کر سکتے تھے؟ کتنے مریضوں کا علاج ہو سکتا تھا؟ سیاچین پر بیٹھے ہمارے وہ محافظ اور ہمارا ڈیفنس بجٹ میں کتنا اضافہ ہو سکتا تھا؟ آپ کاغذ لہراتے تھے نا۔ یہ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری، یہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس آج سمجھ آتی ہے، آج سمجھ آتی ہے کہ ملک کے خلاف یہ وہی ریپیٹ ہے کہ پاکستان کی عوام کو آج اس چور ٹولے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج عوام کی روٹی، بجلی، گیس، دوائی چوری ہو گئی صرف اس 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کے اوپر سوال اٹھانے سے۔ اور آج 19 جنوری قریب ہے، جب آپ سے عوام سوال کا جواب لینے آ رہی ہے، الیکشن کمیشن سے سوال کا جواب لینے آ رہی ہے کہ کیوں فیصلہ نہیں ہوتا، اس وقت آپ براڈ شیٹ، اب یہ دوبارہ سے آپ کی چالیں اور آپ کی سازشیں کام نہیں آئیں گی کہ کبھی آپ وزیر اعظم کو 600 کروڑ روپے دے کر اس کے خلاف کرپشن کے کیسز بناؤ اور ریکوری زیرو، کبھی آپ پیناما کا سرکس لگاؤ اور ریکوری زیرو اور اقامہ پہ ڈسکوالیفائی کرو، کبھی آپ ملک کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کر کے اپنے مافیاز کے اے ٹی ایمز بھریں، اور براڈ شیٹ کو $25 ملین آپ نے دیا ہے۔ آپ جواب دیں کہ کیوں دیا ہے، اور آپ یہ بھی جواب دیں کہ 2.5 سال سے جو آپ نے سیاسی مخالفین کے خلاف نیب، نیازی، گٹھ جوڑ استعمال کیا ہے، کتنا خرچہ ہوا ہے اس کے اوپر، کتنا ٹیکس پیئر منی آپ کے سیاسی انتقام کے اوپر استعمال ہوا ہے، یہ جواب آپ کو دینے پڑیں گے۔ آج آپ سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور یہ سرکس لگا کے، یہ تماشا کر کے آپ جواب دیں کیوں، کس نے حصہ مانگا ہے براڈ شیٹ سے، کس نے کمیشن مانگی ہے کہ ہم آپ کو $25 ملین دیتے ہیں تو آپ ہمیں اتنا کمیشن دیں۔ آپ نے ملک کے خزانے کو اپنا ذاتی کاروبار بنایا ہوا ہے۔ کوئی اے ٹی ایم آتا ہے چینی کے اندر 400 ارب کا ڈاکہ ڈال کے پیچھے دروازے سے جہاز کے اوپر فرار ہو جاتا ہے، بعد میں این آر او لے کر آپ کا وہ جہانگیر ترین ملک کے اندر آتا ہے، کیوں نہیں کیس شروع ہوتا اس کے اوپر، کیوں نہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کے نیب کے اندر ہیرنگ ہوتی، ایف آئی اے کے اندر ہیرنگ ہوتی۔ 225 ارب چینی میں آپ کی اے ٹی ایمز کی جیبیں بھر گئیں، 122 ارب ندیم بابر صاحب کی جیبیں بھر گئیں، کبھی کیانی، کبھی ندیم بابر، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے، اور صبح اٹھ کے براڈ شیٹ کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں۔ 24 سال سے آپ نے کہا کہ میں ایک جنگ لڑ رہا ہوں جھوٹے الزامات کی، مجھے بتائیں 24 مہینے میں آپ 24 روپے اپنے کسی سیاسی مخالف کے اوپر ریکور کر سکیں؟ پیناما لیکس میں 250 لوگوں کا نام آیا تھا، آپ 24 لوگوں کا بھی 24 مہینے کے اندر، جو آپ کی 24 سال کی آپ کہتے ہیں جھوٹ بول کر کہ آپ کی جھوٹی سیاست کو چمکانے کے لیے آپ کی جنگ ہے۔ آپ تو اقتدار میں آئی لوگوں کا، عوام کا آٹا، چینی، روزگار چوری کرنے ہیں، عوام کو لوٹنے ہیں، اور یہ ایک اتنی سمپل بات نہیں ہے، یہ وہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس استعمال کیے گئے ہیں آج یہ سازشیں کرنے کے لیے، عوام کو لوٹنے کے لیے، ملک کو لوٹنے کے لیے۔ شہزاد اکبر صاحب کاغذ لہراتے ہیں، آج 2.5 سال ہو گئے کاغذ لہرا رہے ہیں، اور جا کے لندن میں براڈ شیٹ سے کمیشن مانگتے ہیں، اور آپ ٹویٹ کرتے ہیں آپ کی اتنی اوڈیسٹی
کہ آپ ٹویٹ کرتے ہیں براڈ شیٹ کے اوپر اور آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ جنگ ہے جو میں لڑ رہا ہوں. بالکل یہ وہ جنگ ہے جو آپ لڑ رہے ہیں کہ ملک کا خزانہ لوٹو, چینی آٹا چوری کرو, گیس اور بجلی چوری کرو, عوام کی معیشت تباہ کر دی, روزگار تباہ ہو گیا. آپ کو تو شرم آنی چاہیے, اور آپ یہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ سازش اب نہیں ہو سکتی, پاکستان کی عوام سب جانتی ہے. آپ ٹویٹ کریں, جواب دیں کہ آپ نے آٹا چینی بجلی گیس چوری میں جو اربوں روپے اور 14,000 ارب کا جو قرضہ ملک نے 2.5 سال میں لیا ہے وہ منی لانڈر کر کے آپ نے کس کے ATM میں جمع کروایا ہے؟ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ جو 23 فورن فنڈنگ انلیگل اکاؤنٹس ہیں, آپ کا تو جتنے دعوے, پرویز مشرف کے بھی وہ دعوے جو انہوں نے نواز شریف کے اوپر منتخب وزیر اعظم کے اوپر الزامات لگائے, زیرو ریکوری کی, خود بیان دیا, اور آج آپ نے $25 ملین 400 کروڑ دے دیا, پاکستان کی عوام کا دے دیا, اور وہاں جا کے آپ اس 400 کروڑ ارب کا کمیشن مانگتے ہیں. آپ اس لیے یہ سب کام کرتے ہیں کیونکہ یہی وہ ترلے اور واسطے ہیں, یہی وہ NRO ہے, یہی وہ اس کرسی پر سلیکٹڈ کو بٹھا کر اختیارات کا ناجائز استعمال ہے, یہی وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا بے شرم اور کالا چہرہ ہے جو پاکستان کی عوام کے سامنے بے نقاب ہوا ہے, یہی وہ اختیارات کا استعمال ہے جو جمہوریت کے خلاف استعمال ہوتا ہے, جو ایک آمر کرتا ہے, اور آج آپ کی شکل میں, ایک سلیکٹڈ کی شکل میں ملک کے نظام کے خلاف کیا جا رہا ہے. آپ کو جواب دینے پڑیں گے, اور آپ سوال پوچھنے کی اس وقت حیثیت میں نہیں ہیں, اور یہ عوام کو صبح ٹویٹس کر کے اور میڈیا کو ترلے دے کر آپ ڈائیورٹ نہیں کر سکتے اپنے جو آپ کے جرائم ہیں, آپ کے ATMs کا جو بھرنا ہے 2.5 سال میں, اور 14,000 ارب کا جو قرضہ ہے, ملک کی معیشت کو منفی پہنچانا ہے, ملک کی عوام کو بے روزگار کرنا ہے. اور ابھی میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاکستان کی عوام کو بھی بتانا چاہتی ہوں, یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے عمران صاحب کی لینگویج میں, کیونکہ ٹپ آف دی آئس برگ کے اندر یہ وہ سکینڈلز ہیں جو سامنے آئے ہیں, جو پچھلے دروازے سے ملک کو لوٹا جا رہا ہے, جس طرح کا وہ مذاکرات کیے گئے شہزاد اکبر کی طرف سے براڈ کے ساتھ, یہ وہ بیک ڈور چوری اور ڈاکہ ہے جو پاکستان کے عوام کے سامنے آنی ہے. تو ہم مطالبات کرتے ہیں, ہم مطالبے کرتے ہیں کہ ایک انویسٹیگیشن کی جائے کہ پرویز مشرف نے 600 کروڑ پاکستان کا ٹیکس پیئر منی نواز شریف کے خلاف استعمال کیا, کیوں کیا. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں کہ 400 ارب چینی چوری ہو گئی, اس کی انویسٹیگیشن مکمل ہوں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 250 ارب کا آٹا چوری ہو گیا, اس کی انویسٹیگیشن مکمل ہو. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کے 19 جنوری تک فیصلہ آئے جس سے پیسے منگوا کے ملک کے خلاف سازش کی گئی. ہم مطالبہ کرتے ہیں آپ کے استعفے کا. آپ جائیں براڈ شیٹ کے ساتھ بزنس کریں جو پرویز مشرف نے بھی کیا تھا, اور آپ جا کر وہ کاروبار کریں, ہمیں ملک کو چلانے دیں. بھائی آپ نے بولا اکاؤنٹس ہے, اس کا آپ نے ذکر کیا آج کی پریس کانفرنس میں, کافی بار اس کا ذکر آیا. 2014 سے یہ کیس جو ہے یہ شروع ہوا, سامنے آئے تھے یہ اکاؤنٹ, اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ بھی رہی 2018 تک. کیا آپ لوگ تو سلیکٹڈ نہیں تھے, پھر آپ کو کس نے روکا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ کاروائی کرنے؟ جی آپ لوگ جو جا رہے ہیں اس سے پہلے ہی 13 تاریخ کو انہوں نے سماعت رکھی ہے اس کیسز کی, شاید آپ کو جانے کی ضرورت نہ کرنی پڑے, اور دوسری بات PDM کی سمت جو ہے اس کا تعین پوری ہو پا رہا ہے, اور پھر اگر آپ جائیں گے تو فینٹاسٹک ٹیم کا سب سے پہلے تو جی آپ نے پہلا سوال کیا الیکشن کمیشن کا. ہمیں نہ اداروں کو استعمال کرنے کی ضرورت تھی, ہمیں نہ یہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں ہم نے اس وقت بھی جو اسٹیٹ بینک نے آئیڈینٹیفائی کیے 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس, وہ پورے پروسیس کے ذریعے کیے, اور اس وقت بھی ہم ان 23, پہلے یہ 18 تھے جس کو ہم نے ریز کیا, اور اس کے بعد یہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس اسٹیٹ بینک نے ڈکلیئر کیے. تو ہم نے اس وقت بھی اس سازش کا جو 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس الیکشن کمیشن میں 2013 میں 8 ڈکلیئرڈ تھے پاکستان تحریک انصاف کے, اور پھر 18 ہوئے 2018 میں, اور آج وہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس ہو گئے. تو یہ ہم نے ہر جگہ کے اوپر آئیڈینٹیفائی کیا اور الیکشن کمیشن کو ہدایات بھی جاری کی, اور اس وقت بھی ہم الیکشن کمیشن کو ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ آئے جو نومبر 2014 سے زیر التوا ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا PDM کی ڈائریکشن کا. PDM کی ڈائریکشن اور سمت اگر
صحیح نہ ہوتی تو عمران صاحب کا آج صبح کا ٹویٹ نہ آتا. اگر سمت نہ ہوتی تو ترجمانوں کی جو فوج ہے، ظفر موج ہے، اس کا صبح دوپہر شام اجلاس نہ بلایا جاتا. اگر اس کی سمت ٹھیک نہ ہوتی اور لڑکھڑاتی ہوئی حکومت کی ٹانگیں کانپ نہیں رہی ہوتی اور عمران صاحب کو خوف طاری نہ ہوتا تو اپنی چوری، اپنی نالائکی، اپنی نااہلی اور اپنے سکینڈلز کو بچانے کے لیے اور ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس قسم کے بیان نہ دیے جاتے اور صبح دوپہر شام رات رونا نہ رویا جاتا اور جھوٹے الزامات کی بوچھاڑ جو آپ نے دیکھا ہے کہ تیزی آ چکی ہے اور براڈ شیٹ کا سہارا لینے کی کوشش نہ کی جاتی. تو سمت کا تعین بالکل ٹھیک ہے کہ اس سلیکٹڈ کو، نالائق کو، نااہل کو گھر جانا پڑے گا، جنہوں نے پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس چوری کر لیا. 14,000 ارب کی منی لانڈرنگ ہو گئی قرضے کی اور ATMs کی جیبیں بھری جا چکی ہیں. دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹا جا چکا ہے. اس لیے ان کو گھر جانا پڑے گا اور اس ملک کے لیے یہ نالائکی، نااہلی اب پاکستان کی عوام اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. میڈم آپ بھی بات کر رہی ہیں کہ تحقیقات کی اور آپ نے مثال بھی دی کہ نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ کو لیٹر لکھا تھا. براڈ شیٹ والے جو ہیں وہ بھی تحقیقات کی بات کر رہے ہیں، عمران بھی تحقیقات کی بات کر رہے ہیں. تو کیا آپ اپنی ماضی کی بھائی جی بھائی یہ سوال تو سمجھیں اچھا بتائیں جی بتائیں. سپریم کورٹ کو اسی طرح لیٹر لکھیں گے کہ اس معاملے کی تحقیقات کر لی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور کوئی دوسرے پہ الزامات نہ لگائے. ایک ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ کو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ رہے ہیں، آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. آج عمر جمعہ کی سٹوری بھی ہے 200 ناموں کے حوالے سے. حقائق کیا تھے، یہ کیوں ہوا؟ آپ تو بڑی شاندار بات کر رہے ہیں. آپ کہاں کے جرنلسٹ ہیں بھائی؟ میں کب تھا پرویز مشرف کے ساتھ؟ کوئی عہدہ بتائیں. آپ مجھے بتائیں میں نے ان کی حکومت میں شمولیت کی ہو یا میں ان کے ساتھ آیا ہوں. میں اس کی بات کی ایکسپلینیشن 50 دفعہ ٹیلی ویژن پہ بھی دے چکا ہوں. میں کسی بھی وقت پرویز مشرف صاحب کی حکومت کا حصہ نہیں رہا. میرے ایک دوست ہیں نسیم اشرف صاحب، جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے ہیومن ڈیولپمنٹ کی اسٹریٹجی بنا دیں. میں نے والنٹیئر کر کے ان کو اسٹریٹجی ایک بنا کے دی تھی. میرا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا پرویز مشرف صاحب کی حکومت سے، نہ میں نے کبھی ان سے عہدہ لیا، نہ کبھی حکومت کا حصہ رہا ہوں. وزارت توانائی میں کون کردار ادا کرتا ہے؟ جی وزارت توانائی کے اندر تو میں 2013 میں آیا ہوں. آپ ذرا اپنے وہ درست تو کر لیں تھوڑے سے. وزارت توانائی کے اندر 2013 کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر میں وزیر کے تحت طور پہ آیا تھا. اس کے بعد جب یہ الیکشن جیتے تو نواز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ آپ یہ جو ٹیلی ویژن پہ باتیں کر رہے ہیں ہمیں بھی آ کے سمجھائیں کہ بجلی کے کیا مسائل ہیں اور کیسے حل ہوں گے. ذرا تھوڑا سے درست کر لیں آپ اپنے جو اسٹیٹسٹکس ہیں. جی دوسری بات آپ نے کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ عمران صاحب نے آج اپنے ٹویٹ میں ڈیمانڈ کی ہے، تو اس کے اوپر میں جواب دے چکی ہوں اپنی پریس کانفرنس میں کہ انویسٹیگیشنز ڈیمانڈ جو ہونی چاہیے وہ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی اور 14,000 ارب اور جو ڈائیلاگ اور جو کمیشن مانگا گیا براڈ شیٹ سے کس قانون کے تحت کس طرح، اور جو منی لانڈرنگ اس وقت ملک سے باہر ہو رہی ہے عمران صاحب کے ATMs کے ذریعے، انویسٹیگیشن اس پر ہونی چاہیے. اور اس وقت پرویز مشرف نے 600 کروڑ پاکستان کے خزانے کا، سرکاری خزانے کا، کس قانون کے تحت ایک پرائیویٹ کمپنی کو جو 6 مہینے پہلے رجسٹر ہوئی تھی، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ رجسٹر ہی نواز شریف اور ملک کا نواز شریف کے خلاف اور ملک کا پیسہ باہر لے جانے کے لیے کی گئی تھی. سپریم کورٹ نہیں جائیں گے آپ؟ کس بات پہ؟ اسی بات کس کوئی چیز میں آپ کو میرا پورا کیس ایک منٹ. میرا آپ پورا ایسا کیس کریں، یہ ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ مقدمہ کیونکہ حکومت دائر کر رہی ہے تو ان کو بلائیں نا ادھر. جو صاحب براڈ شیٹ والے ہیں ان کو بلائے، ان کو نیب کے سامنے لے کر آئے، ذرا ساری باتیں سامنے تو آئیں تاکہ یہ پتہ تو چلے وہ کون صاحب تھے جو ادھر حصہ مانگنے گئے تھے، وہ کون صاحب تھے جو نیگوشیٹ کر رہے تھے. یہ آپ کو تو یہ بات کرنی چاہیے. آج صبح ٹویٹ میں آنا چاہیے تھا یہ کہ ہم نے ان کو جن کو $25 ملین سرکاری خزانے سے دیے ہیں، ہم نے ان کو درخواست کی ہے کہ اب ادھر تشریف لائیں اور اس کا فالو اپ کریں. میڈم مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بار بار پنڈی کی بات کر رہے ہیں، اس کا جواب بھی آ گیا جس طرح ہمارے ساتھی نے کیا. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ نہیں جی، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب پریزیڈنٹ ہیں PDM کے، اور انہوں وہاں PDM کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی اور سربراہی اجلاس ہوتا ہے اس میں
ہر طرح کی بات بھی ہوتی ہے, آپشنز بھی ہوتی ہیں, اور جو پریس کانفرنس غالباً انہوں نے کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ زیر غور ہے, اور جب تک حتمی فیصلہ نہ ہو میرے خیال میں اس کے اوپر ایک جواب بھی نہیں آنا چاہیے اس ادارے کو جس کو آلریڈی وزیر اعظم سیاست کے اندر گھسیٹ رہے ہیں. اور دوسری بات کہ آج جو میری پریس ٹاک ہے اس کو پلیز براڈ شیٹ پہ ضرور رکھیے گا, کیونکہ ملک کا وزیر اعظم صبح اٹھ کر اس کو عوام کا درد نہیں ہے, اس کو براڈ شیٹ میں جو اس کو $25 ملین میں کمیشن نہیں ملا اس کی تکلیف ہے. تھینک یو.